अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रू घोस्ट टेल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई पैरानॉर्मल इवेंट एक्सपीरियंस किया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल का हिस्सा बने। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दिया है, आप वहां पे अपनी स्टोरी बआसानी शेयर कर सकते हैं। तो आज जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उनका नाम है मिसेस सुरैया। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्कैरी होने वाली है, तो अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो मेरी राय माने और इस वीडियो को स्किप कर दें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मिसेस सुरैया लिखती हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हमारी रिहाइश लाहौर में हुआ करती थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 11 या 12 साल होगी। हमारी फैमिली में हम 4 मेंबर्स थे, मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरा बड़ा भाई। मेरा जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई के सिलसिले में कराची में रहा करता था। क्योंकि मेरी हॉलीडेज़ चल रही थी तो लिहाजा मेरे अम्मी अब्बू और हम लोगों ने पाकिस्तान टूर का प्लान बनाया। हम लोग वहाँ पे बाय ट्रेन गए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद हम फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो लिहाजा हमने जिस होटल में स्टे किया वो बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही साथ बहुत स्केरी भी था क्योंकि शायद वो थोड़ा सा पुराना था। दैट्स वाई मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ट्रिप पे सिर्फ मैं और मेरी अम्मी और अब्बू ही गए थे। हमारा ट्रिप 20 दिनों का था, जिनमें से हमारे शुरू के 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब वाक़या पेश आया मेरी मम्मा के साथ। अब एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुली तो मुझे पानी की तलब हुई। मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ पे कोई वाटर बॉटल नहीं थी, तो लिहाजा मैंने पानी के लिए अपनी मम्मा को उठाना चाहा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे उस वक्त मेरे सामने जो मंज़र था, मैं दंग रह गई थी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी मम्मा के पैर के पास, पैर के आप समझ लें कि पैर के अंगूठे के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल होगी, और वो मेरी अम्मी के पैर को पकड़ के इस तरह से झंझोड़ रहा था जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी अम्मी को उठाना चाह रहा हो। मैं तो जैसे सकते में आ चुकी थी। आप यकीन करें, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी अम्मी या अब्बू को आवाज़ देके या इवन उनको हाथ लगा के भी उठा सकूं। मेरी एज महज 10 या 11 साल थी, लेकिन मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ कि मेरी मम्मा के साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी पहली बार नहीं हो रही थी। पहले भी उनको ये गैर मखलूकी चीज़ें फील होती रहती थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि कोई शायद उन पे पोजीशन लेने की कोशिश करेगा। मेरी अम्मी हाफिज़ कुरान थी और माशाल्लाह नमाज की पाबंद थी। मैंने सुना है कि ये जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और नमाज के पाबंद होते हैं, तो शायद इनकी तरफ ये जो गैर मखलूक़ात होती हैं ये ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। इनमें से जो भी अच्छी मखलूक़ात होती हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, लेकिन जो बुरी मखलूक़ात होती हैं उनको शायद इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना ज़रूर है। तो शायद इसी वजह से मेरी अम्मी ने आज तक जो भी गैर मखलूक़ात या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फ़ील की हों उससे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग था। बहरहाल जब ये तमाम चीज़ें चल रही थीं तो ये सब कुछ सिर्फ मैं ही देख पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी अम्मी बेखबर सो रही थी। वो बिल्कुल ऐसे सो रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो या इनके लिए ये रोज़ मामूल की बात हो। जब उस गैर मखलूक़ाती बच्चे को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुझे इस कदर शदीद गुस्से में घूरा कि बस मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी, और मुझे लगा था कि बस
یہ میرا آخری وقت ہے، اب یہ مجھے کچھ کر دے گا یا یہ مجھے جان سے مار دے گا، زیادہ نہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچائے گا۔ میں اتنی زیادہ ڈر چکی تھی کہ میرے منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی بچی جو اپنے آنکھوں کے سامنے یہ تمام منظر دیکھ رہی ہو، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے ڈر کا عالم کیا ہوگا اس وقت۔ اس کے بعد میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر میں جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی میں اسی جگہ لیٹ گئی اور اپنا منہ کمبل کی مدد سے ڈھک لیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میری مما نے آیت الکرسی یاد کروائی ہوئی تھی، تو میں نے بنا ٹائم ضائع کیے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کا ورد کرتی جا رہی تھی اور میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ ڈر کے مارے میرا بہت برا حال ہوا تھا۔ میں بس جس جگہ لیٹی اسی جگہ لیٹی رہ گئی۔ اس کے بعد نہ ہی تو میں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا اور نہ ہی میری اتنی ہمت ہوئی کہ میں کمبل ہٹا کے دیکھ سکوں کہ سامنے کیا ماجرا چل رہا ہے۔ وہ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کون تھا، کتنی دیر اس نے وہاں اسٹے کیا اور وہ کب وہاں سے غائب ہوا۔ پوری رات میری بہت زیادہ دہشت میں گزری۔ خیر، میرا اگلا دن بھی دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ہارر کہانیاں سننے کا اور ہارر موویز دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میں نے اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ جب آپ ان غیر مخلوقاتی چیزوں کا ذکر اتنا زیادہ کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ آپ پہ ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، اور شاید اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی بھی یہ تمام واقعہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے اتنا زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اس رات تھا۔ اگلا دن شروع ہوا اور میں نے اٹھتے کے ساتھ ہی سوچا کہ پچھلی رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں وہ سب سے پہلے اپنی مما اور بابا کو بتاؤں گی۔ لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں جب اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری امی کے اس پیر میں شدید تکلیف ہے، ایون اس پیر میں ان کے نیل پڑ چکا تھا اور شدید تکلیف تھی جس پیر کو اس بچے نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ خیر، میں نے ہمت کی اور بنا ٹائم ضائع کیے اپنے امی ابو دونوں کو کل رات کا واقعہ بتا دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میری امی نے جب وہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ حیران نہیں تھی، یا تو پھر شاید وہ میرا ڈر کم کرنے کے لیے اتنا زیادہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میرے بابا کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی یہ بات سن کے۔ خیر، امی کی حالت دیکھ کے ہم نے ان کا علاج کروایا، لیکن ان کو علاج سے کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ 2 دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ہم کہیں باہر نہیں نکلے کیونکہ مما کے پیر میں بہت زیادہ تکلیف تھی، تو مجھے وہاں کی ہر ایک چیز سے خوف آنے لگا تھا۔ میں بس انتظار میں تھی کہ کب ہماری گھر واپسی ہوگی اور کب میں سکون کا سانس لوں گی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میرے ابو نے میری ان باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا اور بنا وقت ضائع کیے ہوٹل مینجمنٹ سے بات کر کے ہمیں فوراً ہی دوسرے روم میں شفٹ کر دیا۔ یہ چیز دیکھ کے میں تھوڑا سا سکون میں آ گئی تھی، لیکن مجھے اب بھی وہاں پہ سونے سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے بابا کو بولا کہ ابو چھوڑیں ٹور اور ہم لوگ واپس گھر چلتے ہیں، تو بابا نے کہا کہ پہلے تمہاری امی کا پیر تھوڑا صحیح ہو جائے، پھر ہمارا ٹریول کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے بھی اس بات کو سمجھا اور تھوڑا سا صبر اور ہمت کے ساتھ کام لیا۔ دوسرے کمرے میں بھی رات کو سوتے ہوئے میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میری بیچ میں آنکھ تو بالکل بھی نہ کھلے، اور اگر غلطی سے کھل جائے تو میں اٹھوں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سے میرا سامنا دوبارہ نہ ہو جائے۔ 4 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ اب یہ بات ہے 5ویں رات کی۔ ہم سب سو رہے تھے اور واپس سے میری رات میں آنکھ کھل گئی، لیکن میں نے اٹھنے کی غلطی تو بالکل بھی نہیں کی۔ مجھے جاگتے ہوئے تقریباً 5 یا 10 منٹ ہو گئے تھے، اور اتنی ہی دیر میں مجھے میرے روم سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آواز میری امی کی تھی۔ میری امی کچھ اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے کہ وہ
کسی چھوٹے بچے سے مخاطب ہو، لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی چھوٹا بچہ تھا ہی نہیں۔ میرا ذہن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیا یہ سب کچھ پھر سے میرے ساتھ ہوگا؟ اگر ہوا تو اس بار تو میں بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کر پاؤں گی۔ بہرحال میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، نہ ہی تو میں نے کمبل ہٹا کے دیکھا کہ کیا ماجرا تھا۔ بس مجھے میری امی کی آواز آئی تھی، اور وہ آواز کچھ اس طرح کی تھی کہ چھوڑ میرا انگوٹھا اور دور ہو جا مجھ سے، چھوڑ میرا انگوٹھا دور ہو جا مجھ سے۔ میں یہ سن کے بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنے منہ سے کمبل نہیں ہٹایا، اور میں نے اٹھ کے چیک نہیں کیا کہ سب کیا چل رہا ہے۔ میری امی نے یہ بات تقریباً 4 یا 5 دفعہ ریپیٹ کی ہوگی، پھر اس کے بعد ان کی یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آئی ہوپ کہ وہ میری امی کی ہی آواز ہو۔ سننے میں تو وہ میری امی کی ہی آواز لگ رہی تھی، اور وہ آواز مجھے بالکل اپنے قریب سے آ رہی تھی۔ خیر، میری وہ رات بھی اسی طرح ڈر اور دہشت کے ساتھ گزر گئی جاگتے ہوئے۔ جب اگلا دن شروع ہوا تو پھر سے سب کچھ نارمل تھا۔ امی ابو دونوں نارمل تھے، اور میری امی تھوڑی سی خوش تھی۔ میں جب اٹھی تو میں نے اپنی امی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کا پیر بالکل ٹھیک ہو چکا، ان کے پیر پہ جو نیل پڑا ہوا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ان کا پیر کا درد بھی تقریباً 90% جا چکا تھا۔ اور وہ میرے ابو سے کہہ رہی تھی کہ چلیں آج ہم ٹور پہ نکلیں گے، کیونکہ اب میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد میں گہری سوچ میں چلی گئی کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا۔ شاید جب اس بچے کی موجودگی ہوئی پہلی دفعہ تو میری امی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور جب اس بچے نے دوسری دفعہ خود کو ظاہر کیا تو میری امی کے پیر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہی تمام سوال چل رہے تھے، لیکن پچھلی رات کی بات میں نے اپنی امی سے شیئر نہیں کی، اور کیونکہ میں چھوٹی تھی تو مجھے شاید اپنی امی کی ان تمام باتوں سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں چھوٹی تھی تو میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر، ہم نے وہاں 4 مزید دن گزارے، گھومے پھرے اور مزے کیے، اور الحمدللہ ان بقیہ 4 دنوں میں ہمیں کچھ بھی ایسا ویسا فیل نہیں ہوا، خاص طور سے مجھے۔ ہم نے وہ 4 دن بہت زیادہ نارمل اور مزے کے ساتھ گزارے، اور پھر ہم نے اپنی واپسی کی تیاری کی۔ کچھ سالوں کے بعد جب میں بڑی ہوئی اور مجھے ان تمام چیزوں کا شعور پیدا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ نے انسانوں کی ایک دنیا بنائی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ نے جنات کی بھی ایک دنیا بنائی ہے، اور جناتوں کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ خیر، اس دن کے بعد سے میرا ہارر کہانیاں سننے کا اور ہارر موویز دیکھنے کا بھوت بالکل اتر چکا تھا۔ اب مجھے یہ تمام باتیں سن کے یا ایسی موویز دیکھ کے واقعی ڈر لگتا تھا۔ میں اس ڈر کو ابھی بھی جب سوچتی ہوں تو اس کو بالکل اسی طرح سے محسوس کر سکتی ہوں۔ اس بات کو بہت سال گزر گئے، اور اللہ کا شکر میری لائف اب بالکل نارمل چل رہی ہے۔ شاید یہ میری لائف کا پہلا اور آخری پیرانارمل ایونٹ تھا جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح کا یہ ایکسپیرینس میں نے کیا ہے اس طرح کا کبھی بھی کوئی اور نہ کرے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا تو سبھی انجوائے کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ان چیزوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ایک خوف والا منظر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا اتنی آسانی سے۔ تھینک یو سو مچ، یہ تھی میری اسٹوری۔ اوکے جی، تو تھینک یو سو مچ مسز سریا فار شیئرنگ یور اسٹوری، اٹ واز ریئلی ویری اسکیری۔ تو اگر آپ نے بھی کبھی اپنی لائف میں کوئی ایسا پیرانارمل ایونٹ ایکسپیرینس کیا ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔